अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे भी पाकिस्तान में हैं और वो भी पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये आज के इस अहम मौज़ू पर ये मेरा प्रोग्राम आप ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इसको अपने जितने भी लोगों में शेयर करना चाहें, उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसलिए कि ये ऐसा मसला है कि जिस पे गवर्नमेंट के साथ हमें अवाम को भी बहुत कुछ करना है और ये हमारी एक बहुत बड़ी परेशानी है मौजूदा वक़्त में भी और आने वाले वक़्तों में ये हमारे बच्चों के लिए जितनी मुश्किलात पैदा करेगी। मैं जिस मौज़ू पे आज बात करूँगी वो है हमारा तवानाई का बुरहान और हमारा तवानाई का गलत मिक्स और गलत तरीके पे हमारी जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है कि इसके असरात हमारी इकोनॉमी पे और हमारी एनवायरनमेंट पे कैसे मुरतब हो रहे हैं और इसके हमें क्या-क्या नुकसानात हैं और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में इकोनॉमिक पॉलिसी को सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ मुंसलिक करके एक बहुत अच्छा इक़दाम किया है और मैं चंद ऐसे मौज़ूआत पे बात करूँगी जो मईशत से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन हमारी सिक्योरिटी से उनका बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, जिसमें एनर्जी सेक्टर, वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी ये सर-ए-फ़हरिस्त हैं और जिन पे हमारा बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला भी खर्च होता है। आज के इस प्रोग्राम में मैं जिस तरतीब से बात करूँगी वो कुछ इस तरह होगी कि हमारा एनर्जी मिक्स क्या है, माज़ी में हमारे साथ क्या ज़ुल्म हुआ कि हम ऐसे ज़राए से अपनी तवानाई प्रोड्यूस करते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी और हमारी गाड़ियाँ पेट्रोल पे चलती हैं और घरों में गैस नहीं है, कि किस किस्म की हमारी ये पॉलिसी रही और कैसे मुआहदे किए गए कि जिसने पूरी कौम को एक अज़ाब में मुब्तला किया। उसके बाद मैं थोड़ा-सा इसका अपनी इम्पोर्ट्स पे और अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड पे इसके असरात बताऊँगी और उसके बाद दुनिया में जो कुछ भी रिन्यूएबल एनर्जी के फ़ील्ड में हो रहा है और कैसे तरक्की याफ़्ता कौमें अपना एनर्जी मिक्स शिफ्ट कर रही हैं, इसके तनाज़ुर में मैं कुछ ऐसी तजावीज़ पेश करूँगी जिनके ऊपर अमल दरामद करना मुमकिन है, पाकिस्तान में भी मुमकिन है। ये देखिए मैं सबसे पहले आपको पाकिस्तान का एनर्जी चार्ट दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा एनर्जी मिक्स है, जिसमें 60% से ज़्यादा जो हमारी एनर्जी है, वो किन चीज़ों से प्रोड्यूस हो रही है? फॉसिल फ्यूल से, जिसमें कोयला, एलपीजी, पेट्रोलियम और ऑयल, फर्नेस ऑयल वगैरह शामिल हैं और ज़्यादातर ये चीज़ें इम्पोर्टेड हैं, कोयला तक इम्पोर्टेड है, ठीक है? और हमारी इस एनर्जी चार्ट में आप देखेंगे कि रिन्यूएबल सोर्सेज़ से सिर्फ़ 6% हम मुतबादिल ज़राए के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसके अंदर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या बायोमास से बनी एनर्जी शामिल है, वो कितना कम है, सिर्फ़ 6%। जबकि तरक्की याफ़्ता ममालिक में जैसे कि जर्मनी है, वहाँ पे 40%, अमेरिका में 30%, बरतानिया में तकरीबन 40% ये लोग शिफ्ट हो गए हैं रिन्यूएबल्स पे जिसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और बायोमास वगैरह शामिल है। और इसका असर आप हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड पर देखिए। ये देखिए हमारी एक्सपोर्ट्स हैं जो तकरीबन मंथली एट एवरेज 2.5 बिलियन डॉलर्स पे रहती हैं। कभी 2.3 हो जाती हैं, कभी 2.7, 2.9 पे भी चली जाती हैं, लेकिन एवरेज 2.5 रफली रहती हैं। और हमारी इंपोर्ट्स देखिए जो रफली 6 बिलियन डॉलर माहाना से ज़्यादा होती हैं और अब तो ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से और ज़्यादा हो गई हैं। और हमारी इंपोर्ट्स का सबसे जो मेजर हिस्सा है वो एनर्जी बनाने के लिए या एनर्जी के तौर पे कंज्यूम करने के लिए, गाड़ियों के पेट्रोल के लिए या बिजली बनाने के लिए ये चीज़ें हैं और जिसमें ऑयल, एलएनजी, कोल ये चीज़ें सर-ए-फ़हरिस्त हैं। आप देखिए ये हमारी इकोनॉमी को गिरवी रखा गया ना कि हमारी एक्सपोर्ट्स
کیسے بڑھیں جب ہم امپورٹڈ مٹیریل پہ اپنی ساری اس کو بیس کر رہے ہیں انرجی کو، جو کہ اتنی مہنگی پڑتی ہے، اور اس سے جب ہم چیزیں مینوفیکچر کریں گے جو ویلیو ایڈ کرنے کے لیے، تو جب ہماری انرجی اتنی مہنگی ہوگی اور کبھی اویلیبل ہے کبھی نہیں ہے، تو ہماری مینوفیکچرز کیا ہوں گی، ہماری ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی، ویلیو ایڈیڈ ایکسپورٹس ہماری کیسے بڑھیں گی؟ اب آلو پیاز وغیرہ بیچ کر تو نہیں آپ اتنا زر مبادلہ کما سکتے جتنا آپ ویلیو ایڈیڈ چیزوں سے کماتے ہیں۔ اب آئیے آلٹرنیٹ انرجی کی طرف۔ پاکستان میں اس سیکٹر میں بالکل ہی کام نہیں ہوا۔ 6% آپ دیکھیں کوئی اس ملک میں جہاں پر سورج اتنا چمکتا ہے، جرمنی کی دیکھیے، یہ میں آپ کو یہ پائی چارٹ دکھاتی ہوں، اور یہ یو کے کا آپ دیکھیے کہ ان میں کتنی زیادہ یہ رینیویبلز کے اوپر چلے گئے ہیں۔ یورپ 2030 تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم سارے اپنے جو ہیں منیمم 40% رینیویبلز پہ چلے جائیں گے۔ جرمنی میں آپ دیکھیں کتنا کم سورج چمکتا ہے، لیکن ان کے رینیویبلز میں 51% سولر انرجی ہے۔ بیلجیم اور ہالینڈ میں ونڈ انرجی کا بے انتہا اس میں استعمال ہے۔ اب بڑے ڈیم بنانا ظاہر بہت اچھی چیز ہوتی ہے، مگر یہ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان میں پیسہ بھی بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے، اور ان کو مکمل ہوتے ہوتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے، پھر ٹرانسمیشن لائنز اور اس انرجی کو پہنچانا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ جبکہ جو رینیویبل ہوتے ہیں، سولر انرجی ہو گئی، ونڈ انرجی ہو گئی، اور ایون یہ جو مائکرو ڈیمز ہوتے ہیں، چھوٹے ڈیمز جو ہوتے ہیں، یہ بہت آسانی سے لگ جاتے ہیں۔ ان میں چند مہینوں کے اندر آپ بہت بڑا ایک تبدیلی دیکھ سکتے ہیں۔ گھروں میں سولر سٹوو، سولر گیزرز، اور بلکہ سولر پینل لگائیں تو اس بجلی سے ہی آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ اب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہوئی ہے کہ رینیویبل سے جو بجلی کی قیمت ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں، امریکہ کی کسی سولر کمپنی کا یہ چارٹ ہے کہ وہ کس طرح دیکھیں یہاں پر لے کے کتنا لو پرائس کو آ گئے ہیں کہ 3 سینٹس تک انہوں نے جو ہے اس کی پروڈکشن کو لے آئے ہیں، جو کہ کسی زمانے میں 18-12 سینٹس ہوا کرتی تھی رینیویبل سے۔ اور رینیویبلس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ گھر پہ جب سولر پینل لگاتے ہیں، آپ کی بجلی جب زیادہ بچ جاتی ہے تو آپ نیشنل گریڈ میں اس کو واپس بھیج دیتے ہیں، اور اس سے آپ اپنی انکم بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تو آپ بجلی کا بل نہیں دیتے، اوپر سے آپ کی انکم بڑھ جاتی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے جیسے ینگ لوگوں کے لیے جو قرضوں کی اسکیم شروع کی ہے، اگر وہ وار فوٹنگز پر ان رینیویبلز کے لیے کام کرے تو سب کے سب نوجوانوں کو، ان کو یہی چند مہینوں کی تربیت، میں کہتی ہوں چند ہفتوں کی تربیت صرف چاہیے ہوتی ہے کہ آپ اس سیکٹر میں کام کریں، اور ان کو سب پاکستان کے تمام ایریاز میں بانٹ دیں۔ کم از کم اگر ہر ڈسٹرکٹ میں پہلے صرف 100 گھر ہی رینیویبل انرجی پہ چلے جائیں، آپ دیکھیں کتنا بڑا ایک جو کہتے ہیں کہ سکھ کا ساس کہیں آ جاتا ہے، اور اس کو پھر آپ کرتے جائیں، ریپلیکیٹ کرتے جائیں۔ ایون یہ جو ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، ان کو جب ڈیولپمنٹ بجٹ دیے جاتے ہیں، ان سے بھی یہی کہا جائے کہ تم نے اپنے اپنے حلقوں میں کم از کم اتنے گھروں کو آلٹرنیٹ انرجی پہ شفٹ کرنا ہے، یا جو فیکٹریز ہیں ان کو انسینٹیوز دیا جائے کہ، اور کارخانے ہیں کہ آپ رینیویبلز پہ جائیے تو ہم آپ کو ٹیکس میں چھوٹ دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی امپورٹ بل پر اس کا اثر آنا شروع ہوگا، اور آپ دیکھیں کول، پوری دنیا میں کول کو منع کیا جا رہا ہے، کول سے ریپلیس کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں یو کے کا چارٹ ہے، انہوں نے بڑے فخریہ کہا کہ ہم نے 2015 میں اپنا ٹارگیٹ تقریباً اچیو کر لیا کہ صرف 3% کول پہ ہم رہ گئے، اور 29% انہوں نے ونڈ انرجی سے ایز اے سورس آف انرجی اس کو یوز کرنا شروع کیا۔ ہمارے ہاں یہ کتنا بڑا ظلم ہوا کہ ہماری ہاں کول جلتا ہے، اس کول سے سب پولوشن پھیلتی ہے۔ لاہور میں آپ دیکھیں کیا حال ہے، پیٹرول چلتا ہے گاڑیوں میں۔ اب ایک جو یہ سچویشن بن گئی ہے جس میں ہم ٹریپ ہو چکے ہیں کہ ہمارے جو بجلی گھر ہیں انہوں نے تو چلنا ہی چلنا پیٹرول سے، ان کو تو ہم نے پیمنٹ کرنی ہی کرنی ہے، ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں۔
تو اس کے لیے بھی سلوشن اس طرح ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ کم از کم گاڑیوں میں استعمال ہونے والا پیٹرول تو کم کیا جائے، گاڑیوں کو الیکٹریسٹی پہ ٹرانسفر کیا جائے، شفٹ کیا جائے۔ جب سی این جی کا استعمال شروع ہوا تھا تو پاکستان میں بہت جلدی سی این جی کٹس بن گئی تھیں، اور مجھے پورا یقین ہے ہماری جو ٹیکنالوجی یونیورسٹیز ہیں، انجینئرز ہیں، یہ بہت قابل ہیں، جو JF-17 تھنڈر اور J-10 جیسے اچھے طیارے بنا سکتے ہیں۔ کیا وہ قوم ایسی بیٹریز اور ایسی چیزیں بنا سکتی کہ جو گاڑیوں میں آپ فٹ کریں؟ میں نے پڑھا ہے، میں نے اس چیز پہ بہت ریسرچ کی ہے۔ جو آلریڈی ایگزسٹنگ کارز ہیں ان کو بھی آپ کنورٹ کر سکتے ہیں الیکٹریسٹی کارز پر۔ ٹرامز چلتی ہیں دنیا میں، تو ہم ٹرامز کیوں نہیں اپنے پاکستان میں چلا سکتے بجلی سے چلنے والی؟ ریلوے کے سسٹم میں ہمارے یہاں تو ریلوے لائن کا کچھ سیکشن ہے بھی آلریڈی الیکٹریسٹی پر، تو وہاں پر اس کو یوز کریں، کیونکہ جو مصیبت گلے پڑی ہے وہ بجلی سب فاسل فیول سے بن رہی ہے، تو اس کو چلیں کم از کم ایسی چیزوں میں یوز کر لیں تاکہ جہاں پہ پیٹرول یوز ہو رہا ہے وہاں سے تو تھوڑا آف سیٹ ہو۔ جتنی گاڑیاں بنانے والی کمپنیز ہیں، حکومت پاکستان ان کو نوٹس جاری کرے پاکستان میں کہ آپ نے 6 مہینے سال کے اندر تمام گاڑیوں کو کنورٹیبل کر دینا ہے کہ پیٹرول کے ساتھ ساتھ یہ الیکٹریسٹی پہ بھی رن کر سکیں۔ اس طرح لوگوں کے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہمیں ہماری انوائرمنٹ بھی کلین رہے گی، اور ہمارے جو یہ پیٹرول کا اتنا اور LNG کا اتنا زیادہ خرچہ ہے، ہم اس سے بھی بچ پائیں گے۔ لوگوں کو چاہیے، اب میں آپ سے یہ میری گزارش ہوگی کہ ہم عوام کو چاہیے کہ ہم گورنمنٹ پہ مستقل پریشر ڈالیں کہ جس طرح آپ گاڑیوں کے لیے قرضے دیتے ہیں بینک سے، ہمارے گھروں کے اندر سولر پینلز لگانے کے لیے ہمیں قرضے دیے جائیں انٹرسٹ فری۔ اس کے علاوہ جتنی گورنمنٹ کی بلڈنگز بن رہی ہیں ان پہ فوری قانون کا اطلاق ہونا چاہیے کہ یہ سب جو ہیں یہ سولر انرجی سے چلیں گی، ان کو سب سولر پینلز لگانے لازمی ہوں گے۔ جتنی بھی نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز آئیں، جتنے بھی نئے گھر ہیں، ان کے آپ ان کو اوپر لازمی کر دیجئے کہ آپ نے سولر انرجی پہ شفٹ ہونا ہے۔ اسی طرح ٹرانزیشنز آتی ہیں، اور گورنمنٹ اپنے جو اتنے سارے گھر بنا رہی ہے، تو اب غریب لوگوں کے لیے جو گھر بنیں گے اس میں ان کو اگر فری انرجی ملے گی تو ان کے لیے کتنی بڑی یہ بلیسنگ ہوگی۔ گاؤں میں، کھیتوں میں آپ ٹریول کریں، دیکھیں ذرا جا کے یورپ میں سب کھیتوں میں آپ کو سولر پینلز نظر آئیں گے، ونڈ ملز سڑکوں کے کنارے 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 نظر آئیں گے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں گھروں میں، ایک گھر کو بھی آپ کریں، 2 گھر کو، 3 گھر کو، جتنے پیسے ہیں اس کے حساب سے آپ اس کو کرتے جائیں اور اس کو پھر ریپلیکیٹ کرتے جائیں تو یہ ٹرانزیشن بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ امریکہ میں پچھلے 3 سال میں انہوں نے ایکسپونینشل ٹرانزیشن کی ہے ٹورڈز رینیویبلز۔ امریکہ میں دنیا کا 60% آئل موجود ہے، اور وہ ایک امیر اکانومی ہے، وہ امپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے رینیویبل پہ گئے کیونکہ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں کہ ایک تو انوائرمنٹ صاف رہتی ہے، دوسرے آپ کو سستی اور کلین بجلی مل جاتی ہے۔ تو عوام کو حکومت پہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ انرجی ٹرانزیشن کریں ٹورڈز رینیویبلز۔ جو ڈیمز بن رہے ہیں وہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن دے ٹیک ٹائم، مگر رینیویبلز جو ہیں ان کے مائکرو پروجیکٹس کے اوپر توجہ دیں۔ یہ اس میں ایک اور جو بہت اہم فیکٹر ہے جو شاید ابھی ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے، کچھ گزشتہ سالوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ کنٹریز پر سے ایکسپورٹس پہ پابندی ایسے لگا دی جاتی تھی کہ یہ کہیں چائلڈ لیبر تو نہیں ہے، یہاں پر بانڈڈ لیبر تو نہیں ہے، تو ان کنٹریز سے جو یورپین کنٹریز تھے امپورٹس نہیں کرتے تھے۔ جو نیا جو اب سینیریو ہوگا اس کے اندر شاید جو مینوفیکچرنگ کاربن، یہ دیکھا جائے گا کہ کتنی کاربن ایمیشن ہوئی ہے اس مینوفیکچرنگ میں، اور اگر کاربن ایمیشن زیادہ ہوگی تو ہماری ایکسپورٹ ہی شاید بین ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک اتنا سوچنے والا نقطہ ہے کہ جس کے اوپر گورنمنٹ کو وار فوٹنگز کے اوپر کام کرنا چاہیے، ورنہ ہماری اکانومی کمپرومائز ہوگی، اکانومی کمپرومائز ہوتی ہے تو ہماری سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے۔
اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنا رول پلے کریں گے اور گورنمنٹ پہ پریشر ڈالیں گے اور اپنے جاننے والوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے ود دا ریکویسٹ کہ پلیز وی آر پاکستانیز، ہمیں اس ملک میں رہنا ہے۔ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، جب حکومت میں نہیں ہوتے یہ یورپ میں رہتے ہیں، ان کو ان چیزوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ فرق پڑے گا ہمارے بچوں کو جب اکانومی ویک ہوگی، فرق ہمیں پڑ رہا ہے جب ہمارے گھروں کی چولہے نہیں جل رہے، جب ہماری ہر چیز اتنی مہنگی ہم استعمال کی ہوتی جا رہی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کے اوپر خود بھی غور کریں، اس چیز پہ بھی پریشر ڈالیں کہ جن لوگوں نے اس قسم کے معاہدے کیے ہیں کہ ہماری الیکٹریسٹی کول اور پیٹرول سے اور LNG سے بنے گی، تو اس کو ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے اور گورنمنٹ ایسی پالیسیز بنائے کہ آئندہ پاکستان کم از کم اس طرح کے کوئی ٹریپس میں نہ ہم پھنس سکیں۔ شکریہ۔